अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। सामीन, ये प्रोग्राम आप इस वक्त बराह रास्त सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर भी ये प्रोग्राम आप बराह रास्त सुन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं वो है 0800-777-889। नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब वो मौज़ूआत जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे, और हमारा आज का पहला मौजू है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा में एक खुदकुश धमाका, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं इस धमाके में। इसके अलावा प्रोग्राम की इसी सेगमेंट में हम अफ़गान अमन मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है उस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भारत का दुनिया भर में मजहबी आज़ादी का जायज़ा लेने वाले अमरीकी कमीशन को वीज़ा देने से इनकार, और वहाँ पर मजहबी और नस्ली बुनियादों पर बज़ाहिर जो हमें पुरतशद्दुद वाक़यात में बज़ाहिर हमें जो तेज़ी नज़र आ रही है उसका भी हम जायज़ा लेंगे। आगे चलकर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के दौरे की अहमियत पर बात करेंगे, जहाँ कहा जाता है कि 34 ममालिक का जो इत्तेहाद गुज़श्ता महीनों में सऊदी अरब ने बनाया था, इन ममालिक की जो अफवाज हैं वो फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा ले रही हैं। और प्रोग्राम के आखिर में अमरीकी सियासत का जो मंजरनामा है उसका हम तज्ज़िया करेंगे, और साथ ही पनागुज़ीनों के बहरान से मुतल्लिक ब्रसल्स में इस वक्त जारी इजलास जो है उसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान से मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद। काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एनालिस्ट रहीमुल्लाह समंदर साहब, और यहाँ अमेरिका से हमारा साथ देंगे डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, तीनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रिगेडियर मोहम्मद साद, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। ये हम देख रहे हैं कि दूसरा ये धमाका है। जनवरी में भी हमने देखा कि चारसदा में बादशाह खान जो यूनिवर्सिटी है उस पर हमला किया गया, 21 अफराद जो हैं वो हलाक हुए, दर्जनों उस धमाके में भी उस हमले में भी ज़ख्मी हुए। और हम देख रहे हैं कि ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं इस सूबे में, इस इलाके में, जब गुज़श्ता माह पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ज़रब-ए-अज़्म ऑपरेशन है उसको आखिरी मरहले में डालने की हिदायत जो है वो दे चुके हैं। तो इन हालात में जबकि वो ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल होने को है, ये हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? वो जो ज़रब-ए-अज़्म का जो एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो पाकिस्तान के इलाके पर इन लोगों की वो कंट्रोल संभाल लिया था उन्होंने, और वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत की अमलदारी ख़त्म हो गई थी, वो इलाका पाकिस्तान में रहा नहीं, उसको दोबारा उस पर कब्जा करना। तो एक वहाँ पर ये ऑपरेशन चला, और वो मेरे ख्याल में अपने आखिरी मराहिल में है, क्योंकि शमाल का जो ये पहाड़ी इलाका है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है, और वहाँ पर अभी तक जो दहशतगर्द है वो उनके कंट्रोल में है। लेकिन जो दहशतगर्दी का एक पूरे रीजन में एक उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी काबिलियत है, उसको कमज़ोर तो किया गया है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया गया है, और वो इस किस्म के हमले करने की काबिलियत रखते हैं। वो तेज़ी से या उस तरह जो अंग्रेजी में कहते हैं कि सस्टेन्ड एक उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का हमले वो इस किस्म के कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान के जो इस किस्म के इदारे हैं जो हुकूमत की निशानदेही करते हैं, तालीम है, महकमा तालीम है, आपकी वो है अदलिया है, आपकी फौज है, उसके ऊपर ये हमला आवर होने की कोशिश करेंगे, और जो मर्जी वो अपने उसमें मकासद बयान करते रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिवाय 2 पुलिस वालों के बाकी सारे जो है वो गैर मतलब है कि फौजी या जो इदारे हैं उनके अलावा लोग जो हैं वो बीच में मारे गए हैं। तो वो इसके लिए वो करेंगे कि जी हमने ये जो सिस्टम है हम इसके खिलाफ हैं। उनके जो अहदाफ हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर, उसके इदारों को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के अंदर
عوام میں مایوسی پھیلائی جائے، حکومت کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جائے، فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. تو یہ میرے خیال میں ان کا ایک عمومی وہ ہے، مقاصد ہیں ان کے، اور وہ میرے خیال میں اس میں حاصل کرنے میں کامیاب تھوڑا بہت ہو رہے ہیں. تو اس کا جو حل کیا ہے وہ اگر آپ بعد میں بات کریں گے تو اس کی پر ہم بات کر سکتے ہیں. اوکے بریگیڈیئر صاحب، ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ٹی ٹی پی کا جو دڑا ہے جماعت الاحرار، اس نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس جماعت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا، اور کیا یہ اس وقت شمالی وزیرستان کے اس حصے میں یہ ہے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی جو فوجیں ہیں انہوں نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اطلاعات تو کچھ اور ہیں. جماعت الاحرار جو ہے نا، یہ ٹی ٹی پی کا ایک دھڑا تھا جس کو طارق افریدی گروپ کہتے تھے، جو آدم خیل میں موجود ہوتا تھا. لیکن ان کا یہ جو طارق افریدی صاحب ہے یہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد ان کا جو یہ گروپ تھا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا، تھوڑی بہت خود مختاری تھی اس کی. پھر یہ چلے گئے اور کنڑ میں جو محمد ایجنسی کے ساتھ اس کا بارڈر آ کے لگتا ہے، وہاں پر یہ آئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا ایک علیحدہ جو ہے نا جماعت الاحرار کے نام سے ایک دھڑا بنایا جو افیلیٹڈ تو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، لیکن یہ خود مختاری اپنی رکھتا ہے، عملیات میں بھی رکھتا ہے اور مالی طور پہ بھی یہ خود مختار ہے. تو یہ ادھر سے اگر آپ دیکھیں شب قدر بالکل محمد ایجنسی کے بارڈر ہے، چارسدہ محمد ایجنسی سے منسلک ہے جو بندوبستی علاقہ ہے. تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہاں سے حملہ کرنا، جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے اور زیادہ تر بندوبستی علاقے سے گزرنا نہیں پڑتا ہے جہاں پر کوئی چیک پوائنٹس وغیرہ ہیں یا آرمی کی چیک پوائنٹس ہیں، اس سے یہ باہر رہ کے یہ حملے کرتے ہیں. لیکن یہ کنڑ صوبہ جو افغانستان کا ہے، ننگرہار صوبہ جو افغانستان کا ہے، یہ ان دو صوبوں میں وہاں پر موجود ہے. اوکے تو پھر اس کا راستہ جو ہے وہ کس طرح روکا جائے گا؟ کیونکہ پاکستان پر یہ الزام ہے، اور بلکہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہاں امریکہ کے دورے پر جب تھے گزشتہ دنوں، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں موجود ہے، یہاں پر وہ بزنس کرتے ہیں، یہاں پر ان کے بچے اسکول یا مدرسوں میں جا رہے ہیں، ان کا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے پھر جو گروپس افغانستان میں موجود ہے، افغانستان کی حکومت جو ہے وہ بھی تو پھر ان کے خلاف کارروائی سے انکار کرتا رہے گا، اور بیچ میں معصوم شہری جو ہیں بارڈر کے دونوں جانب وہ مارے جا رہے ہیں. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان بھی گڈ اور بیڈ طالبان کا جو فرق ہے اس کو ختم کریں، حقانی نیٹ ورک جو موجود ہے جو سرتاج عزیز صاحب کہہ چکے ہیں ان کے خلاف دل سے کارروائی کریں یا انہیں پاکستان سے نکالیں، تاکہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے دڑے موجود ہیں وہ یہاں آ کر پاکستان میں دہشت گردی نہ کریں؟ بالکل، میں جو افغان صدر ہیں اشرف غنی صاحب، جو انہوں نے پارلیمنٹ کو جو تقریر کی ہے، انہوں نے باتیں صحیح کی ہیں، بالکل صحیح کی ہے کہ ہمیں ایک اس کو علاقائی سطح پہ اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. تو ان کی بات بالکل صحیح ہے. جب تک اس کا ایک علاقائی وہ جو ہے نا حل نہیں نکلے گا، اس میں صرف پاکستان اور افغانستان نہیں، اس میں ہند بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اور جو مرکزی کیا نام ہے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن پاکستان اس طرف ایک کوشش کر رہا ہے، اور طریقے اس کے دو ہیں کہ آپ ان کو بالکل ایک الٹیمیٹم دے دیں اور اس کو بولیں کہ یہ کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. ایک یہ طریقہ ہے ان کو مذاکرات کو جو افغان حکومت کے ساتھ کرنے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ان میں اس قسم کی تنظیموں میں میانہ رو بھی ہوتے ہیں، نرم موقف والے بھی ہوتے ہیں، سخت موقف والے بھی ہوتے ہیں. اس وقت بدقسمتی سے سخت موقف والے تھوڑے سے جو ان کے ہائرارکی ہے اس پہ زیادہ حاوی ہیں اور مضبوط ہیں. تو پاکستان حکومت میرے خیال میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو آئسولیٹ کیا جائے. جو سخت موقف والے ہیں، جو نرم موقف والے ہیں، جو میانہ رو ہیں، اس کو آپ مذاکرات کی میز کی طرف لے کے جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو آپ آئسولیٹ کرتے جائیں، اس کو مزید کمزور کریں، اس سے مزید لوگوں کو باہر نکالیں، ان کو قائل کریں کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، اور چند جو آخر میں رہ جائیں گے ان کو آپ انفیکٹو کر دیں.
ओके। इससे पहले कि डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब जिन्होंने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है उनकी जानिब हम चाहें जाएं, ये जो जमातुल अहरार है इसके जो तर्जुमान है एहसानुल्लाह एहसान, उसने ये कहा है कि ये हमला जो है ये पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल पर मुमताज़ कादरी को दी जाने वाली सज़ाए मौत का रद्द-ए-अमल है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हमें ये भी मालूम है कि गवर्नर तासीर जो हैं वो पख्तूनख्वा के नहीं पंजाब के गवर्नर थे, और मुमताज़ कादरी जो है इसका भी कोई लेना देना इस इलाके से नहीं था। उसके बावजूद बदला जो है वो यहाँ के अवाम से लिया जा रहा है। हम जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात पंजाब में देख रहे हैं, वो क्या मुमकिन है कि वही इंतज़ामात जो हैं मुल्क के बाकी हिस्सों बशमूल खैबर पख्तूनख्वा में भी किए जाएं, ताकि लोग जो हैं इनकी हलाकतों को रोका जा सके? ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो पंजाब में इस तरह के वाक़यात जो हैं इस किस्म के, वो हमें बहुत कम नज़र आते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और इसका क्रेडिट जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात किए गए हैं उसको जाता है। उस तरह के सिक्योरिटी के इंतज़ामात हमें खैबर पख्तूनख्वा या दीगर इलाकों में क्यों नहीं नज़र आते? वो इसलिए कि आप पंजाब दूर बहुत है ना, वहाँ से उनको जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हैं, उसमें इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें जो वो है क्या कहते हैं इसको, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, तो उसमें से गुजरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर पश्तून है, तो वो उनके लिए पश्तून इलाकों में आना और वहाँ पर रहना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। पश्तून इलाकों में स्लीपर सेल बनाना आसान है। पंजाब में जैसे वो जाता है वहाँ पर लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, किसी को बता देते हैं कि जी कोई मशकूक लोग आए हैं, तो ये इनके पकड़े जाने का डर ज्यादा होता है। जी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये बात भी की जाती है कि इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें जितनी पंजाब में हैं, मुझे नहीं पता इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन ये बात की जाती है कि वहाँ पे जितनी ये तंजीमें हैं वो मुल्क के किसी हिस्से में नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक आपकी बात सही है कि जो उनके आइडियोलॉग्स हैं और जो इनके जो वो पार्टियां जो इनको सियासी मदद फराहम करती हैं वो पंजाब बेस्ड है, पंजाब में मौजूद है। लेकिन उनका एक उन्होंने अपना एक किया हुआ है कि अपने इलाकों को महफूज रखने के लिए उन्होंने एक मेरे ख्याल में सेल्फ इम्पोज एक रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर डाली है कि पंजाब के अंदर नहीं करना है, क्योंकि अगर पंजाब में करेंगे तो हमारे ऊपर रद्द-ए-अमल आ सकता है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक सेल्फ इम्पोज एक रिस्ट्रिक्शन है जो इस किस्म के ग्रुप्स ने अपने ऊपर इम्पोज की हुई है, और वो वहाँ पर कोई कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, खासकर पख्तूनख्वा में। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो जवाब दिया है इसमें सुनने वालों के लिए बहुत कुछ है अगर कोई इसको समझना चाहें, और यही मेरा वो था, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, यही जवाब जो आपने दिया है। आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। चारसदा में एक दफ़ा फिर हमला हुआ है जिसमें अभी तक 17 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। बेशतर तादाद बच्चों और ख़वातीन की बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो शरा है, आदाद शुमार हैं हलाकतों की, ये बढ़ सकती है। ये हमला जो है जमातुल अहरार ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, और उन्होंने कहा है कि ये सलमान तासीर के जो कातिल थे कादरी मुमताज़, उसको सज़ाए मौत देने के जवाब में किया गया है। ये बताइएगा कि कादरी को सज़ा देने के बाद स्टेट जो है उनके जो इक़दामात हैं, जिस तरह वो हालात को टैकल कर रही हैं, मुज़ाहिरों जलसे जुलूसों को, वो कितने आपकी नज़र में मौसर साबित हो रहे हैं? देखिए, मुमताज़ कादरी का जो फ़िरका था, उन लोगों ने ये वहाबी जो लेड तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और उसकी जमातें और एहसानुल्लाह एहसान, इन लोगों के खिलाफ उन लोगों ने काफ़ी फतवे दिए थे। ये बात अपनी जगह, लेकिन मुमताज़ कादरी एक ऐसे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने रसूल और इस तरह के उसके आगे पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतना एक मजहब के तौर पे, एक कल्ट के तौर पे, एक कातिलाना ग्रुप के तौर के ऊपर पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के मीडिया पे अपने आप को इस तरह मुसल्लत कर दिया है
کہ حکومت جو ہے وہ اس میں اس کو ریزسٹ کرنا یہ اپنے لیے ایک سردردی سمجھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کی سرکردگی میں اور ان کی نظریاتی چھتری کے تحت یہ قانون جو ہے وہ پرورش پایا. ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, اس قانون کو پروموٹ کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر صاحب, ان کی تقریریں آپ یوٹیوب کے اوپر سن لیں تو ان کی تقریروں میں سننے کے بعد ممتاز قادری جیسے کئی اور لوگ بھی میرے خیال میں پیدا ہو رہے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ممتاز قادری جو ہیں وہ شہید ہیں اور وہ قاتل نہیں ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ایسا نظریاتی حصار ہے جس کے اندر حکومت نے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل حکومت نے اور پنجاب اپنے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے. میرے خیال میں انہوں نے ممتاز قادری کو جو سزا دی ہے وہ فوج کے کہنے کے اوپر دی ہے, اور فوج کے کہنے کے اوپر ہی ان کی فوج کی جو ایک ان کا اشارہ ہے کہ ملک میں جو بڑے بڑے اس طرح کے لوگ ہیں قانون توڑنے والے, خاص طور پہ فرقہ واریت کے رخ سے جو لوگ آنے والے ہیں اور جو قانون کو توڑتے ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ کو اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے اور ریاست کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے. تو میرے خیال میں صرف ممتاز قادری کو اس وجہ سے جو ہے وہ پھانسی دی, اس کی شاباشی نے تھوڑی ملنی چاہیے. لیکن جو نظریاتی حصار ہے جس جال میں مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے اور جس لحاظ سے پاکستان کا دائیں بازو جس میں عمران خان بھی شامل ہیں, انہوں نے پاکستان کے عوام کی کوئی تربیت نہیں کی. انہوں نے پاکستان کے عوام کو مذہبی مسائل کے اوپر اور مذہبی ہم آہنگی کے اوپر کبھی لیڈ نہیں کیا, کبھی اپنی لیڈرشپ نہیں دکھائی. عمران خان صاحب مثلاً اتنے پاپولر ہیں لیکن کبھی ان لوگوں کو ان حملوں کی مذمت نہیں کی, نہیں دکھائی, ان کو یہ نہیں کہا کہ اچھا اور برا کیا ہے. ان کا جو زور ہے وہ سارا مسلم لیگ نون کے خلاف ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جتنی بھی تحریکیں آئی ہیں, مثلاً گاندھی جی تھے, انہوں نے انگریزوں تو وہ لیڈ بھی کرتے تھے, وہ لوگوں کو یہ بھی تعلیم دیتے تھے کہ وہ لوگ اپنے محلے صاف کریں, اپنی صفائی سے اچھا سلوک کریں, اپنے جو اور فرقے کے جو لوگ ہیں مسلمان ہندو سکھ جو ہیں وہ سب آپس میں بھائی چارے کا ایک ماحول رکھے. اسی طرح جنہوں نے یہی کیا تو یہ ان لیڈروں کی ایک ذمہ داری ہے. بلکہ یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب کہ ممتاز قادری کو جب پھانسی ہوئی اور اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تو ان مظاہروں کی قیادت جو ہے ان لوگوں نے کی ہے جو اس وقت سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ان لوگوں کے خلاف سراج الحق صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہی ہوں اور انہی جماعتوں کے دیگر افراد کی بات کر رہی ہوں. سب نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہے, پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے ان مظاہروں کی قیادت کی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پرتشدد واقعات سامنے آ رہے ہیں ان میں ان لیڈران کا بھی ہاتھ ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ دہشت گردوں کا آپ مجھے بتائیں, جو نان ایشوز ہیں حقوق نسواں بل کے اوپر پورے ملک میں ایک طوفان انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو دہشت گردوں کو رہا کرو اور ممتاز قادری کو پھانسی مت دو, اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے. یہ جو آج 17-18 لوگ مارے گئے ہیں اس کے اوپر کون سی پارٹی بولی ہے؟ یہ دونوں پشتون ہیں, جو سراج الحق صاحب بھی ہیں اور دوسرے ہیں. تو سراج الحق صاحب بھی ان کے لیے ذرا غیبان نماز جنازہ پڑھے نا. بالکل, اگر وہ ایک قاتل کے لیے پڑھ سکتے ہیں غیبان نماز جنازہ, وہ ان معصوم لوگوں کے لیے جو عورتیں مارے ہیں, انہوں نے بچے مارے ہیں, یہی غیبان نماز جنازہ پڑھ سکتے. یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. They are the political face of these terrorists. ٹھیک.
لیکن بریگیڈیئر صاحب پھر یہ بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کبھی ان جو لوگ شہید ہوتے ہیں معصوم ان کے خلاف آواز جو ہے نہیں اٹھائی. آپ کو نہیں چاہیے کہ یہاں پہ فوج اور حکومت جو ہے پی ایم ایل نون ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس طرح ایک طرف ممتاز قادری جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کے حق میں آپ بیانات دیتے ہیں, ان کی پانسی کے خلاف آپ مظاہرے کرتے ہیں, دوسری طرف آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی کا بھی آپ حصہ ہیں. حکومت سے مطلب ہے کہ جو اس کو دیکھے وہ اتنی کمزور ہے, ان میں کوئی وہ ڈر سے بالکل وہ ٹیریفائڈ ہیں, دے آر پیرالائزڈ وتھ فیئر. ان کو جمود آ گیا ہے, یہ ان کو تو پھر ان کو اقتدار سے الگ ہونا چاہیے, انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے بریگیڈیئر صاحب اگر وہ اتنا ڈر رہے ہیں تو. مطلب ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو ابھی اس موضوع سے تو ہٹ کے ہے, میں صرف اس کی مثال کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کے جو اوپر الزامات ہیں اور جو فوج کو پتا ہے کہ الزامات ہیں, فوج کے ساتھ پروف بھی ہے, لیکن یہ کیا ان میں یہ عزم ہے یا ان میں یہ پولیٹیکل ول ہے کہ وہ این کیو ایم کے خلاف ایک ٹرائبیونل بنائے اور اس کو آگے چلائیں. بالکل ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن آرمی چیف کو بولنا پڑتا ہے. ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ ایسے کسی بھی الزام کو وہ رد کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, اب ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رحیم اللہ سمندر صاحب بھی کابل سے ہمیں جوائن کریں. پاک افغان معاف کیجیے گا افغان پیس پروسیس کا جو مستقبل ہے اس وقت ہمیں ایک طرح سے ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. انہوں نے ایک دفعہ پھر نئی شرائط سامنے رکھے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ شرائط نہ مانے جائیں تو وہ براہ راست افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com. سامعین ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست, اور دیکھ بھی رہے ہیں سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3 اور ہماری اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے, اور یہ جو طالبان نے 3 شرائط جو رکھی ہیں, شرائط وہی پرانی ہیں کہ یو این کا جو بلیک لسٹ پہ ان کے لوگوں کے نام ہیں ان ناموں کو ہٹایا جائے, یہ کہ ان کے قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور پھر فارن ٹروپس جو افغانستان میں موجود ہے ان کو نکالا جائے, ساری جتنی بھی ہے وہ افغانستان سے فوری طور پر نکل جائیں. تو یہ مطالبات شرائط جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ ان شرائط کو, ان مطالبات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہیں افغان طالبان کی حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو کیا وہ بات چیت کے لیے ایجنڈا طے کرنے کے لیے ان شرائط کو یا اس اعلان کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کر رہے ہیں, یا پھر اس کے پیچھے ان کی کوئی اور سوچ ہے؟ کس طرح آپ اس اعلان کو دیکھتے ہیں اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے؟ اس کی 2 وجہ ہے. یہ بات چیت پہ آئیں گے, مذاکرات کی میز پہ آئیں گے. وہ اس لیے کہ پاکستان کو اس طرح یہ ایکٹیولی ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر دکھانا بھی ہے تو پیسو ایک ڈیفائنس ہوگی, ایکٹیو نہیں ہوگی کہ کنفرنٹ کرے کہ یہ ہم نہیں آ رہے ہیں. آئیں گے وہ ضرور. ابھی وہ کس کو بھیجتے ہیں, وہ آگے کیا کرتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. ان کی 2 مجھے بڑی موجود نظر ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس کل اگر یہ وہ آ جائے کہ وہ ٹاکس فیل ہو جائے یا کوئی اور مسائل سامنے آ جائے تو پلازیبل ڈینائبلٹی ان کے پاس ہے. کیونکہ ہم نے تو پہلے سے کہا تھا, یہ تو ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی ہمارا وہ تھا اتھارٹی تھی کہ یہ جائیں اور ادھر بات چیت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح
سرکاری طور پہ اور رسمی طور پہ اس کو یہ مان جائیں کہ ہم مذاکرات شروع کر رہے ہیں، تو جو گراؤنڈ کے کمانڈر ہے وہ لڑائی میں دلچسپی جو ہے وہ کم کرے گا، باقی جو فائٹر ہیں ان کے گراؤنڈ کے اوپر وہ دلچسپی کم کر دیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہم کیوں اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالیں. تو ان کی جو کیپیبلٹی افغانستان کے اندر ہے اگر وہ ڈیگریڈ ہوتی ہے، لڑائی کم ہوتی ہے یا وہ عدم دلچسپی ظاہر کرتے ہیں بیچ میں، تو ان کی پوزیشن میز کے اوپر اتنی کمزور ہو جاتی ہے، یا حکومت افغان حکومت جو ہے وہ شرائط اپنے جو ہے وہ سخت کر دے، موقف سخت کر دے. تو میرے خیال میں بات چیت ہوگی، لوگ آئیں گے، آگے کیا کیسے چلا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں گے جتنی مرضی وہ اس قسم کی بیان بازی کریں. اوکے ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طالبان کا جو ایک دڑا ہے ملا منصور کا، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے جب تک یہ 3 شرائط جو ہیں یہ پورے نہ ہوں. ایک تو یہ کہ یہ شرائط جو ہیں یہ امریکہ سمیت عالمی برادری جو ہے ان کو کہاں تک قابل قبول ہوں گے، اور یہ کہ امریکہ اس اعلان کو کس طرح لے گا. دیکھیے، امریکہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ انہوں نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اور نیٹو کی جو سپورٹو فورسز امریکہ کی مدد کر رہے ہیں افغانستان سے، وہ بھی اب افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ تو یہ بار بار ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا افغانستان سنبھال لیں، آپ اپنی صلح صفائی سے رہیں. ہماری صرف اتنی خواہش ہے کہ افغان جی حکومت کی نمائندگی کریں اور ایک ایسی سیکورٹی پرووائڈ کر دیں، ہمیں یہ ایشورنس دے دیں کہ افغان. اوکے ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، دوبارہ ہم آپ کو ٹرائی کرتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں ایک اعلیٰ عہدیدار ہے پاکستان کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے لیڈرز نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں، وہ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، کھلے عام ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کا علاج ادھر ہی پہ ہوتا ہے، ان کی فیملیز یہاں پر ہے. تو کیا اب جس طرح کہ انہوں نے افغان طالبان کے لیڈرز نے اعلان کیا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ بڑھے گا اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں گے. ابھی وہ کس طرح آتے ہیں، کیا شرائط رکھتے ہیں، آگے بات چیت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے. نہیں، لیکن پاکستان پر ظاہر ہے پاکستان سے ان حالات میں یہ توقع رکھی جائے گی کہ اگر آپ کے ہاں موجود ہے، جس طرح ایک اعلیٰ عہدیدار گزشتہ دنوں کہہ چکے ہیں، تو اب آپ ان پہ دباؤ ڈالیں جس طرح کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم مذاکرات کی میز پر لائیں گے. تو پھر تو ان کو، اور پری کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی عالمی برادری کو قبول نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے ٹاک سے پہلے. بالکل، مطلب ہے کہ لیکن پاکستان نے پہلے سے تو کہہ دیا نا کہ اٹ ہیز ٹو بی افغان اون اینڈ افغان لیڈ. تو وہ پاکستان ان کے اوپر یہ چھوڑے گا کہ آپ کامیاب کرانا ان مذاکرات کو افغان کا کام ہے، چاہے وہ مزاحمت کے کار ہیں، چاہے وہ حکومت کے کارندے ہیں جو بھی بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں گے. تو لیکن پاکستان ان کو میز کے اوپر لے کے آئے گا، فشار بھی ڈالے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کریں. ابھی اینڈ اسٹیٹ کو میرے خیال میں ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا ہے، نہ میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں کہ اینڈ اسٹیٹ کیا ہوگا. اور ایسے مذاکرات میں لیٹ دی اینڈ اسٹیٹ بھی ہیزی، وہ دھندلا ہی رہتا ہے. ہمیں بات چیت کرنی ہے کہ کس طرح میز پہ بیٹھا جائے، کیا شرائط سامنے آئے گی اور باتیں کیسے. کسی مذاکرات میں اگر آپ پہلے سے یہ شرط ڈال دیں کہ اینڈ اسٹیٹ کیا ہوگا، پاکستان فشار ڈالے گا، پاکستان ان کے خلاف آپریشن کرے گا، میرے خیال میں اس سے بات چیت حل نہیں ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوکے، بے حد شکریہ بریگیڈیئر محمد سعد صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب، جانے سے پہلے آپ سے میں ایک شارٹ کمنٹ یہ لینا چاہوں گی کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں پاکستان کی معاف کیجیے گا، امریکہ کی سرزمین پر آ کے انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور یہ اعتراف پاکستان کی جانب سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے ان کی کیا مجبوریاں ہیں؟
کہ یہ پاکستان سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لائیں، اگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، اور ایسے امکانات جو ہیں ان چیزوں کی توقع جو ہے وہ آنے والے دنوں میں رکھی جا سکتی ہے امریکہ سے؟ ڈاکٹر روہیل. جی ڈاکٹر روہیل. جی میں بول رہا ہوں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بہت عرصے سے یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ طالبان کو کنٹرول میں رکھیں، طالبان کو اپنے علاقے سے ڈسپلیس کریں اور ان کی نگہداشت نہ کریں، ان کو پالیں پلوسیں نہ. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسٹر ہول بروک جب زندہ ہوتے تھے تو وہ کوئٹہ شورا پہلی دفعہ وہ پریس میں لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئٹہ شورا جو ہے وہ زندہ ہے اور وہاں میٹنگیں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ باتیں اندرون خانہ جب امریکہ کے افسران اور پاکستان کے فارن آفس اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کھل کے ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، اور پاکستان اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن امریکہ کو اب یہ صورتحال کا سامنا ہے کہ طالبان کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ افغانستان میں بھی شکست دینا ممکن نہیں رہا، جو امریکہ نے اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اور اسی لحاظ سے وہ پاکستان سے بھی ان کی امیدیں جو ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں، اور وہ ان کی صرف امید یہ ہے کہ وہ پاکستان ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ جس میں طالبان کی وکٹری جو ہے وہ ممکن نہ ہو. اگر پاکستان مکمل طور پہ اپنے آپ کو طالبان سے چھٹکارا حاصل نہیں بھی کر سکتا تو وہ اس حد تک افغان حکومت کی سپورٹ پرووائڈ کر دے کہ طالبان جو ہیں وہ جیتنے کے قابل نہ رہیں. پاکستان طالبان کو اس طرح سے لے آئے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ وزارتیں لے لیں، کچھ گورنرشپس لے لیں، کچھ ایسے علاقے لے لیں، کچھ قوانین میں ترمیم کرا لیں اور وہ اس شروع کر دیں، اور بے شک وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو اندر پروجیکٹ کرتے رہیں لیکن اس سے زیادہ وہ نہ کریں. اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. اور ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایسے میں جب طالبان کے جو لیڈران ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، تو ایسے میں واقعی یہ بات کی جاتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کو مکمل شکست دینا جو ہے اٹس امپاسبل. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ ہم جانا چاہیں گے اور بھارت میں جو نسلی بنیاد پر اور مذہبی بنیاد پر دہشت گردی کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں عرفان ملک صاحب نے جوائن کیا ہے یہاں امریکہ سے، ویل نون آپ اینالسٹ ہیں، اور ہمیں انڈیا سے جوائن کر رہے ہیں ستیش مشرا جی. آپ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نیو دہلی میں آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ رہیے. پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/اردو VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
जी वेलकम बैक सामीन प्रोग्राम जहां रंग में जो आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से। और आपसे हम मिश्रा जी आगाज़ करना चाहेंगे। सतीश मिश्रा जी, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने मजहबी आज़ादी का जायज़ा लेने वाले अमरीकी कमीशन को वीज़ा देने से इनकार किया है, इसकी वजूहात जो है वो भारतीय हुकूमत क्या बता रही है? भारतीय हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम किसी को भी, हमारे यहाँ जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। हम इसमें किसी को भी दखलंदाजी नहीं करने देंगे। और ये बात अभी इस सरकार ने की है, बीजेपी की जो सरकार है उसने की है, पर इससे पहले भी 2009 में इसी किस्म की बात हुई थी, जबकि उस जमाने की सरकार जो यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी वीजा देने से इनकार कर दिया था। ओके, तो आप खुद बतौर एक तज्ज़िया निगार के भारतीय हुकूमत के इस ऐलान को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी कॉन्फिडेंट सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाती है। और जब ये पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट हो रहा है, जब एक दूसरे से ताल्लुकात हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो कोई ऐसी इंक्वायरी आकर क्या करेगी जो हमारी इमेज खराब होगी। अब कुल मिलाकर ये सरकारों की डिसीजंस हैं और ये सरकारें डरती हैं, और जिससे कि होता ये है कि मुल्क में जो अंदरूनी हालात हैं उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है कि देखिए बाहर वाले ये कह रहे हैं, तो उसको वो उस सिचुएशन में ना आने पाए सरकारें ऐसा काम करती हैं कि भाई इसका मसला उठे ही नहीं। जी मिश्रा जी, हमने देखा है कि गुज़श्ता साल भी भारत में मौजूद जो चर्चेज़ हैं उन पर कई हमले हो चुके हैं। अभी एक दफ़ा फिर ये इतलात हैं कि एक चर्च पर हमला जो है वो किया गया है, और इस वजह से तज्ज़ियाकारों की नज़र में एक तासुर जो है वो पैदा हो रहा है कि 2014 में बीजेपी का इक़्तिदार में आने के बाद मजहबी बुनियाद पर जो इंतहा पसंदी है भारत में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। कहाँ तक आप इससे एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री करता हूँ। 2014 के बाद ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिसमें कि इस तरह की जो वाक़यात हैं वो बढ़ गए हैं। और होता ये है कि जब बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, जिनको कि आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेट इतने सालों से किया गया होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेते हैं और इस तरह के वाक़यात करने लगते हैं। ये जो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह के वाक़यात पिछले 2 सालों में कई जगहों पे हुए हैं। ठीक, ओके, फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से उठाए जा रहे हैं भारत में। लेकिन इरफान मलिक साहब, आपको हम गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे इस मोड पे। आप ये बताइएगा, क्योंकि ये जो कमीशन है जो मजहबी आज़ादी को एक तरह से उसका जायज़ा लेती हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, हमें ये भी याद है पाकिस्तान भी, ये इस कमीशन के मेंबर्स पाकिस्तान भी जाते रहते हैं, बाकी ममालिक में भी बासानी इनकी एंट्री जो है वो हो जाती है। लेकिन भारत का वीज़ा ना देना इस कमीशन के मेंबरान्स को, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? और क्या इस वीज़ा ना देने का जो वो है ऐलान है, एक नए इशू हमें सामने आ रहा है, इससे भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर आप कोई असरात देखते हैं? जी शुक्रिया शहनाज, आपने 3 सवाल यहाँ पे किए हैं, मैं उनका अलग-अलग जवाब दूंगा। पहला सवाल तो जो है कि जी भारत ने जो इस कमीशन को वीज़ा नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से वो एक गलती है। मैं शर्मा साहब की जो आपके दूसरे एनालिस्ट हैं उनसे डिसएग्री करूंगा कि जी बाहर के ममालिक के किसी नुमाइंदे को ला के एक रिलीजियस राइट्स पे स्टडी करना ठीक नहीं है।
یہ اس طرح کے کام تو عموماً ہوتے ہیں، الیکشنز باہر سے آبزرورز آ کے آبزرو کرتے ہیں، تو اور اس میں ساری بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی باہر کے آبزرور نے بھی آ کے یہ ہمارے حالات آ کے دیکھے ہیں اور اس سے وہ ایگری یا ڈس ایگری کیا انہوں نے. تو جہاں تک باہر کے آبزرور کا آنا ہے اور وہ حالات آ کے دیکھیں، اس سے کوئی کشیدگی پیدا ہو یا کوئی یہ سچ سامنے آئے، تو اس سے بھاگنا آئی تھنک صحیح بات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آئی فیل کہ جو بھارتی حکومت نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ ان کو ویزا نہ دیا جائے، وہ غلط ہے. جو دوسرا آپ کا میں پہلو ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایشو میسج کا نہیں، میسنجر کا ہے. یہ جو کمیشن ہے اس کے ساتھ میں نے پچھلے کوئی 8-9 سال سے کام کیا ہے اور ان کی اگر آپ یہ واشنگٹن بیسڈ ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی یا کوئی پاور کچھ نہیں ہے. یہ کانگریس نے اس کو ایک کمیشن بنایا تھا اور یہ کچھ 10-20 لوگوں نے اپنی روزگار کے لیے ایک رپورٹ یہ ہر سال نکال لیتے ہیں، جس میں یہ کوئی 5-6 ممالک ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان، ایجپٹ، ویتنام، اس طرح کوئی 5-6 ممالک پہ یہ ہر سال تنقید کرتے ہیں. اور کئی اور یہ جو ریلیجس فریڈم اور ڈسکرمنیشن ہے، یہ اور بھی دنیا میں کئی اور ممالک میں ہو رہی ہے جس کی یہ بالکل بات نہیں کرتے. اور پاکستانی امریکنز کا اس کمیشن کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اور ہم نے ان کی رپورٹ پہ کافی تنقید کیا کہ آپ کافی غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، پر وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے. اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کی ویلیو زیرو ہے ایک طرح کی. یہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے جو ریلیجس فریڈم اور ڈسکرمنیشن پہ کام کرتا ہے، اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ اس کمیشن کی رپورٹ سے عموماً مختلف ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو نظر میں رکھیں تو جو آپ کا آخری سوال تھا نا کہ جی کیا یہ ایسا ویزا نہ دینے سے بھارت اور امریکہ کے کوئی تعلقات میں خرابی آئے گی، تو وہ میرا خیال نہیں آئے گی، کیونکہ جو تعلقات ہیں وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود اس کمیشن سے اتنا ایگری نہیں کرتا. اوکے، بہت شکریہ آپ کا عرفان ملک صاحب، لیکن آپ کو ہم روکنا چاہیں گے کیونکہ نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس پہ بھی ہم آپ کی انالیسز لینا چاہیں گے. مشرا جی، جانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر کیونکہ واقعات جو ہیں وہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں کہ مذہبی اور نسلی بنیادوں پر پرتشدد واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں بھارت میں، اور جس طرح آپ نے بھی ایگری کیا کہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو وہاں پہ موجود انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو سماجی باقی کارکن ہیں، خود حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں، وہ ان واقعات کو روکنے کے لیے عملی طور پر کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے، کوشش تو ہو رہی ہے پر وہ کوشش اپنے آپ میں کافی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جب تک سرکار کا جو لیڈر ہے، مطلب جو پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ خود اس بات کا ملمت نہیں کرتے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، تب تک چست درست قدم اٹھائے جانا مشکل ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑی مشکل یہی سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان باتوں پر کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دیتے ہیں. دوسری بات میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھارت سرکار نے ویزا نہیں دیا، میں جو پوزیشن جو ایکسپلین کر رہا تھا کہ بھارت سرکار نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا، یہ میرا اپنا، میں اس کو اپروو نہیں کرتا ہوں. رائٹ، صحیح. اوکے، بہت شکریہ مشرا جی آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہماری طرف سے. جی اللہ حافظ. اور سامعین، اس وقت ایک مختصر سی بریک لینا چاہیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر عرفان ملک صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، اور معاف کیجیے گا بیرسٹر امجد ملک صاحب، ویل نون اینالسٹ لنڈن سے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। जी सामीन, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आज से सऊदी अरब में 34 ममालिक का जो इत्तेहाद सऊदी अरब की क़यादत में बनाया गया था कुछ माह पहले, उस इत्तेहाद में शामिल जो ममालिक हैं उनकी फ़ौजी मशक़ें सऊदी अरब में शुरू होने को हैं, और उसको देखने के लिए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी 9 को शायद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तो अमजद मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं इरफान मलिक साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो अलायंस है इस हवाले से अभी तक एक तरह से इब्हाम पाया जाता है, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो किस शक्ल में होगा और किस तरह होगा। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो जा रहे हैं, क्या आपको, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इस इत्तेहाद में 3 जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, शाम और एक और इसमें इलाकाई मुल्क है जो इस वक्त जहन में मेरा नहीं आ रहा है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी का जब हम उसको देखते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पर जानिबदारी से काम ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाक सऊदी तल्लुकात को हमें हिस्ट्री और जियोग्राफिकल जो तनाज़र है उस पर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब से बहुत ही दरीना तल्लुकात हैं, बरादराना तल्लुकात हैं। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमेशा साथ दिया है, और अभी भी मेरे ख्याल में जो लेकिन ईरान ने भी साथ दिया है। 1965 की जो जंग थी, 1971 की जो जंग थी, उसमें ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। हाँ, लेकिन यानी जो हिस्ट्री हम देखते हैं, सऊदी अरब ने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ज़्यादा दी है। लेकिन आपने जो बात की है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक अपना जो रोल है, अपने ताल्लुकात भी रखे हैं। लेकिन यमन का मसला हो या कोई और, पाकिस्तान ने ऑफेंसिव में वो किरदार अदा नहीं किया जो यूएन से मैंडेटेड नहीं है। सो यूएन ने को मैंडेट किया हो तो और बात है, लेकिन उन्होंने यमन में आपने देखा है अपनी फौजें नहीं भेजी। मॉरल और जो डिफेंस असिस्टेंस है वो सऊदी अरब, सऊदी सलामती और जो हरमैन शरीफैन तक महदूद रखी कि अगर आपको सऊदी सलामती को खतरा हो तो पाकिस्तान जरूर मदद करेगा। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में फॉरेन, मैं समझता हूँ, एलिमेंट के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन ली। दूसरा, उम्मा में कहीं भी इख्तलाफात अगर होते हैं किसी भी मुल्क के, ईरान भी एक बरादराना मुल्क है, उनके सदर 20 मार्च के करीब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो उससे पहले भी सऊदी अरब का ये दौरा जो है वो अहमियत का हामिल होगा कि जनवरी में नवाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोनों मुल्कों के दौरे किए थे, और कुछ CBMs के लिए कोशिश की थी। सहूलतकार का आप समझ लें रोल एक अदा किया था अनऑफिशियली, शायद उसमें भी कुछ पेशरफ्त हो। 34 रुकनी इत्तेहाद की इनॉग्रल तकरीबात हैं, उसमें शिरकत, पाकिस्तान का डिस्कशन के उनका रोल क्या होगा, और पाकिस्तान में सरमायाकारी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक प्रोग्रेस का ओपन कर रहा है एवेन्यू, तो वो चाहेगा कि चाइना के साथ साथ अगर मगरब उसमें सरमायाकारी कर रहा है तो सऊदी अरब भी उसमें दिलचस्पी ले और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुताबिक उसमें सरमायाकारी करे। मेरे ख्याल में ये बातें जो है मेन होगी, और रीजन में सीरिया और दूसरे जो मामलात हैं, बढ़ते हुए मामलात, और ये जो तुर्की वाला मामला है, तो ये मेरे ख्याल में ये भी बातें
زیر بحث آئیں گی. اوکے عرفان ملک صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو اتحاد ہے، اس کا بنانے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ اتحاد کام کرے گی. کیا یہ دہشت گردی سے نمٹ سکے گی؟ یہ اتحاد کہاں تک اس کو کامیابی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے جی یہ اتحاد بڑا ویک ہے، اور نہ یہ اتحاد ایسے اتحاد تب کام کرتے ہیں جب آپ ایک گروپ کو ملا کے پہلے کوئی ڈسکشن کر کے کوئی آبجیکٹیوز بنا کے تو پھر آگے چلیں. یہ تو سعودی عرب نے اپنے لیے اور خود ہی سارا کچھ طے کر کے اور لوگوں کو کہہ بھی دیا کہ جی آپ ممبر ہیں، بغیر لوگوں سے پوچھے ہوئے کہ وہ ممبر ہیں بھی کہ نہیں. تو یہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہی تھی وہ بڑی ویک ہے. اور ویسے ہی مسلمان ممالک جو اس علاقے کے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اپنی بھی کشیدگیاں کی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتحاد کوئی آگے چلے گا. اس اتحاد کا جو مجھے مین مقصد لگتا ہے وہ سعودی جو ہیں وہ ان کا ہے کہ جی ہم نے باقی تم لوگ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی مدد کی ہے، اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور تم ہمارے کہنے پہ اس اتحاد میں شامل ہو، اور جیسا ہم تمہیں کہیں گے وہ بے شک کشیدگی کے یہ ٹیررزم کے خلاف ہے یا کسی اور چیز کے خلاف ہے، یمن میں یا جو بھی کوئی ہے، تم ہمارے ساتھ ہو دو گے. تو میرا نہیں خیال کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس چیز کے لیے وہاں پہ تیار ہیں. تو اس کی جو فیوچر ہے وہ مجھے بڑا ذرا بلیک سا لگتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اسٹرانگ اتحاد بنے گا. بہت شکریہ عرفان ملک صاحب، آپ کا کمنٹ اس پہ لینا ضروری میں سمجھ رہی تھی. تھینک یو سر ہماری طرف سے. اللہ حافظ. اور امجد ملک صاحب، بعض لوگ جو ہیں اس اتحاد کو فرقہ وارانہ بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے ایران اور شام اس میں شریک نہیں ہے اس اتحاد میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا سعودی عرب کی نظر میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ باقی ممالک کی بھی ہے یا نہیں؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں سعودی عرب نے جو اتحاد بنایا ہے اس میں شام، یمن اور ایران نہیں ہے. اور سیکنڈلی میرے خیال میں کیونکہ OIC آلریڈی موجود ہے تو اس طرح کا کوئی یونیلیٹرل اتحاد اخلاقی آپ کی برتری یا اخلاقی سپورٹ تو دے سکتا ہے. میرا نہیں خیال کو ملیٹریلی کوئی اتنی بڑی سپورٹ دے سکتا ہے. تھرڈلی جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر مائنڈ رینگلنگ، انٹیلیجنس گیدرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے، ڈیفنس ٹریننگ ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں بڑا مسئلہ آئسس یا اس طرح کی سچویشن کا ہوگا جہاں سعودی عرب کے کوئی اوپر یلغار کرے، جس میں وہ چاہیں گے کہ مورل اور جو ڈیفنس جو مدد ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈیفنس کے لیے موجود ہو. تو میرے خیال میں یہ فیوچر کی پیش بندی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سعودی عرب چاہے گا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جو سپورٹ ہے وہ اس کا اظہار کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ مدد کے لیے بھی آئیں. ان کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ شاید افینسو کے لیے ساتھ نہ دیں، لیکن وہ کم از کم ڈیفنس کے لیے ان کو ساتھ ضرور رکھیں گے. ان کے جو لیٹ کنگ عبداللہ ہیں وہ بڑے دائی تھے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے ریجن میں. تو میرے خیال میں شاید وہی چیز اگر 1 2 3 چیزیں اگر حاصل کر لی جائیں اس سے تو شاید وہ اس کو پارشل کامیابی سمجھے. جی بالکل. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ پاورفل ایجنسیز جو ہیں دنیا کی، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اس چیز میں وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور ہمیں MJ خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ریپبلکن پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اس وقت ہم ان کو بطور ایک سیاسی تجزیہ نگار کے لے رہے ہیں. MJ خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور رات کو آپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو 2 صدارتی امیدوار کے لیے دوڑ میں شامل جو 2 امیدوار ہیں، برنی سینڈرز اور ہیلری کلنٹن، ان کے درمیان آپ نے مباحثہ ضرور دیکھا ہوگا. کن ایشوز پر بات ہوئی، ان کے بیچ میں ڈفرینسز کیا تھی، اور کن کا اس بحث میں آپ سمجھتے ہیں کہ پلڑا باری رہا؟ جی بہت اچھی ڈیبیٹ تھی کہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیبیٹ میں لوگوں کو موقع ملا ایشوز کو سمجھنے کا کہ دونوں کینڈیڈیٹس کے ایشوز کے اوپر کیا پوزیشنز ہیں، اور ان دیٹ سینس یہ بڑی پازیٹیو ڈیبیٹ تھی.
ایک جو بڑا فرق آپ دیکھیں گی کہ ریپبلکن پارٹی کی ڈیبیٹس میں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ڈیبیٹس میں ایک نمایاں فرق جو ہے علاوہ اس کے فارمیٹ کے اور ان کے جو ڈیموگاگری ہے اس کے علاوہ کہ ریپبلکن ڈیبیٹس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل ایشوز خاص کر ٹیررزم ایشوز آئیسس اس طرح کے ایشوز پہ، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ ایشوز اتنے زیادہ زیر بحث نہیں آتے. ان کے زیادہ تر جو ہیں وہ پروگریسو ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کل رات بھی اگر دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن صاحبہ کا ایمفیسس زیادہ تر اس پہ تھا کہ کون زیادہ پروگریسو ہے. جیسے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی، اسی طرح سے جو ٹریڈ پیکٹ ہیں ان کے خلاف بات ہوئی، وہ اور یونینز کی سپورٹ کی بات ہوئی، ٹیچرز کی بات ہوئی. وہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پرائمری ووٹرز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور نسبتاً اس کے انٹرنیشنل ایشوز پہ خاص طور پہ ٹیررزم وغیرہ پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی کل رات ڈیبیٹ میں. ایک اور چیز نمایاں دیکھنے میں آئی ہے پچھلی ڈیبیٹس کے مقابلے میں کہ کیونکہ اب کافی معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، بہت ساری اسٹیٹس کے ڈیسیشن آ گئے ہیں، تو ایک ہیٹ اپ ہو گئی ہے ان کی بھی ڈیبیٹ تھوڑی بہت. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ برنی سینڈرز صاحب نے کافی پوائنٹڈلی ہلری کلنٹن کے موقف کے اوپر اٹیک کیے ہیں اور ہلری کلنٹن نے بھی اسی طرح سے کافی پرزور انداز میں برنی سینڈرز کے خلاف باتیں کی ہیں. تو یہ ہیٹ اپ تھوڑی ان کی بھی ہو گئی ہے کیمپین میں سمجھتا ہوں. بالکل جی. ایم جے خان صاحب بہت شکریہ. ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنی تھی لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں اور ہمارا آج کا جو آخری موضوع ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب، وہ یہ ہے کہ آج برسلز میں جو پناہ گزین ہے ان سے متعلق ایک بہت ہی امپورٹنٹ کہا جا رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے. یورپین یونین کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ترکی کے رہنما شامل ہیں. مقصد اس کا کیا ہے؟ کیا توقعات اس سے رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں یورپ میں کافی انریسٹ پایا جا رہا ہے کہ لوگ ترکی سے گریس پہنچ رہے ہیں بارڈر کراس کر کے، اور انسانی سمگلنگ اور اس طرح کے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو امیگرنٹس ہیں، جو اکنامک مائیگرنٹس ہیں، جو پناہ کے متلاشی نہیں ہیں بلکہ اپنی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ آ رہے ہیں. اور اس کا کوئی میکنزم بنانا وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جیسے پرانے وقتوں میں ڈبلن کنونشن تھا کہ کسی بھی آپ یورپین ملک سے آئے ہو کے تو یہ جس ملک میں پہنچتے تھے وہ پہلے یورپین ملک کے اوپر ان 5 ملکوں کا معاہدہ تھا کہ آپ کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا. وہ میرا خیال اس طرز کا کوئی معاہدہ چاہتے ہیں، اس طرز کی کوئی پیش رفت چاہتے ہیں کہ ترکی ایسے لوگوں کو بارڈر کراس کرنے سے روکے، کوسٹ گارڈز کے اوپر انسانی سمگلنگ کو روکا جائے اور گریس سے آگے جو ہیں وہ سرحدیں بند نہ کرنی پڑیں بلکہ ان کو روکا جائے انفلکس کو، اور صرف انہی لوگوں کو آگے آنے دیا جائے یا وہ لوگ پہنچیں جو پروسیس کیے جا سکے، جو جینوئنلی جو انسانی حقوق کا جو کنونشن ہے یا جو پناہ کے لیے جو اسائلم کے لیے جو وضع طریقہ کار ہے اس کے اوپر پورے اترتے ہو، اور انہی لوگوں کو کھپایا جائے. جو اکنامک مائیگرنٹ ہیں ان کو بھیجا جا سکے اور ان کو واپس لیا جائے، اور وہ ترکی کو اس مد میں امداد بھی دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ 3 بلین یوروز کی بات کر رہے ہیں تاکہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے ترکی ان کو واپس لے. لیکن ترکی اس معاملے میں تھوڑا سا کافی ڈسٹرب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بالکل وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی اکیلے اس کو برداشت نہ کریں، یورپ بھی اپنا حصہ ادا کرے، جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو وہاں کھپایا جائے رادر دین کہ ترکی کے اوپر زیادہ برڈن نہ ہو. بالکل ٹھیک. اوکے، ابھی دیکھنا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. ایم جے خان صاحب، اوکے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، تو آپ کی نظر میں اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اکنامک مائیگریشن جو ہے اس کو روکنے کا واحد بیسٹ طریقہ ان ملکوں میں جہاں سے وہ ایمینیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ حالات سازگار کرنا ہے. سیریا میں حالات جس طرح ٹائم ٹیبل بنا ہے اگر یہ فالو ہوا، اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے، اگر سول انریسٹ ختم ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں جو ہے لگ جائیں گے اور ملک سے باہر جانا نہیں سوچیں گے. اگر حالات اسی طرح رہے تو یہاں سے افغانستان، عراق اور یہ جو لیبیا ہے
یہاں سے لوگ نکلتے رہیں گے. اپنے ملکوں میں حالات سازگار ہی بہتر ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے کہ وہ ملک سے نہ جائیں. دوسرا, اگر لوگ حالات مخدوش حالات کی وجہ سے نکل ہی آتے ہیں تو فرسٹ پورٹ آف کال کے اوپر جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کو امداد کے لیے ان کو فنڈ کرنا چاہیے کہ وہی پروسیس ہو جائے. کسی حد تک کر بھی رہا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر امجد صاحب, تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکہ